बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। 27वीं तरमीम का बहुत शोर था, दोनों ऐवानों से मंजूर हो गई, लेकिन जब 27वीं तरमीम का बिल जो है वो पेश हो रहा था, उस पर स्पीचेस हो रही थी, तो एक बड़ा ही खौफनाक, अंधोनाक और जो कि हमारे लिए काबिल अफसोस भी है, उसमें शहादतें भी हुई। ख़ुदकश ने, बमबार ने इस्लामाबाद में कचहरी में एक धमाका किया गेट के ऊपर, उससे जितने भी उसमें लोग शहीद हुए या ज़ख्मी हैं, शहदा के वरसा के साथ हम ताज़ियत करते हैं, और जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। लेकिन ये जो दहशतगर्दी की नई लहर है, बेशक इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं ज़रूरी समझता हूँ, हालांकि 27वीं तरमीम पे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो काम हो गया। अब उसके असरात जो हैं वो आने वाले वक्त में, यानी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो नज़र आएंगे। वो क्या होंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। और 27वीं तरमीम में जो इम्यूनिटी ली है सदर ने ताहयात, उसका जो है पीपल्स पार्टी की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी इम्यूनिटी सरेंडर की जो, उसका उनकी सियासत पे क्या असर पड़ेगा, और दीगर जो अदालतों के हवाले से आईनी अदालत का जो क़याम है और उसका अलहदा से चीफ जस्टिस का आना, उससे क्या मुकदमात जो है या जितने साइल हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होगी, क्यों ज़रूरत थी आईनी अदालत की, ये भी एक सवाल है आज के प्रोग्राम का। और फिर जो एग्जेक्टिव की तरह, जो ब्यूरोक्रेसी की तरह जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला है, उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। आज ये भी सवालात हम जो है उनके जवाबात अपने मेहमान गिरामी से लेंगे। इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए मेरे पास आज मेरे मेहमान गिरामी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोतबर मेरे लिए मौजूद हैं। जनाब, पहले मेहमान हैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और बड़े ही हमारे अच्छे दोस्त, और मैं अवामी शख्सियत के तौर पे लोग इनको जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी मुनीर भट्टी साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नौमान राठौर साहब, हमारे दोस्त तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ह्यूमन बीइंग बहुत ज़बरदस्त हैं। ये केसेस भी जो लेते हैं, उनके आम जो साइल हैं उनके साथ इनका रवैया बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन साथ साथ आइन के ऊपर भी एक अबूर रखते हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जनाब नौमान राठौर साहब को। बहुत शुक्रिया जी। मुनीर साहब भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि 27वीं तरमीम का जो शोर था, जिस तरह से जब 26वीं मंजूर हुई, तो उसी वक्त हमारे एक दोस्त, तो मैं नहीं उनको कहना चाहता, लेकिन ज़ाहिर है जिनके साथ हाथ मिला लेते हैं, फिर जब उनके साथ ताल्लुक़ बन जाता है तो वो दोस्ती हो जाते हैं। मेरी मुराद फैसल बावड़ा से है। उस वक्त जब 26वीं तरमीम हुई तो उन्होंने कहा जी अब तो 27वीं भी आएगी। तो अब 27वीं अप्रूव हो गई है, तो फिर उन्होंने साथ ही कह दिया 28वीं भी आएगी। उसमें क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 27वीं तरमीम के ऊपर पहले तो हम आज बात करें कि क्या ज़रूरत पड़ी थी आईनी अदालत बनाने की, और जिसका चीफ जस्टिस भी अलहदा होगा, और या इसमें क्या है ये आप बताएंगे आवाम के लिए कि जी एक अदालत थी सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक चीफ जस्टिस था, उनका एक अपना मैकेनिज़्म था। अब जो है दो अदालतें होंगी, आईनी अदालत का क़याम, तो ज़रा अब कानून की ज़ुबान में समझाइए आम फहम लोगों के लिए कि ये क्या है और क्यों किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी साहब, पहले तो मैं इस्लामाबाद वाला जो वाक़या है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ है, मैं उसको भरपूर उसकी मज़म्मत करता हूँ, उस दहशतगर्दी की। और जो अल्लाह का हुक्म है कि जिसने एक इंसान की जान ली, उसने गोया कि सारी इंसानियत की जो है वो उसका खून बहाया, तो उसकी हम भरपूर बतौर कम्युनिटी जो है वो मज़म्मत करते हैं और हमदर्दी का इज़हार करते हैं अपने वकला उन शहीदों के ख़ानदानों के साथ और जो ज़ख्मी हुए उनके साथ। साथ ही साथ ये को इंसिडेंट है कि एक ही दिन में दोनों मामलात चल रहे थे, तो इसका कोई आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है, रब्त नहीं है कोई, लेकिन मैं समझता हूँ
کہ یہ اس قوم نے خاص طور پہ وکلاء نے بہت زیادہ پہلے بھی دہشت گردی، آپ کو پتہ ہے 8 اگست میں جو وہاں واقعہ ہوا دہشت گردی کا بلاسٹ والا کوئٹہ کے اندر، تو وہاں مور دین 50% وکلاء جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے صوبہ جو ہے اس حوالے سے قانونی نظام سے مفلوج ہو گیا، لیکن ہمارے وکلاء نے بڑی جرت کے ساتھ، بلکہ فارمر جو ہمارے سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ بنے، ان کا وہ اس دھماکے میں بڑے شدید زخمی ہوئے تھے اور سارا جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بھی دی، صحت بھی دی، اور سپریم کورٹ کا صدر بھی پھر بنایا۔ ہمارے گروپ سے ہیں ان کا تعلق۔ خاص طور پہ جو آج کا آپ کا سوال ہے جس حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے، دیکھیں جی، ہر کوئی جو اس کو کنڈیم کرنا چاہتا ہے وہ اس کا ایک اپنا منطق ہوگا، اور جو اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے یقینی بات ہے اس کی کوئی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، کوئی ریلیشن ہو سکتا ہے، لیکن میں تو ایک آزاد وکیل ہوں سر، آئی ڈونٹ ہیو اینی ریلیشن اور کنیکشن ود اینی پولیٹیکل پارٹی، میری کسی سیاسی جماعت سے کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے۔ میں ایک بطور طالب علم قانون اور ایک عام سا وکیل ہونے کے ناطے سے میں اپنی جو سوچ ہے وہ اس کا اظہار آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ میری بات سے سہمت ہوتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنا دوستوں کی اپنی رائے ہے۔ دیکھیں سر، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان کی تعداد 56,000 اور کچھ اوپر ہے، 57 اور 56,000 کے درمیان ہے۔ اب سر یہ پینڈنسی جو ہے، آپ دیکھیں اگر اس پینڈنسی کا آپ ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن سے نکال کر ڈیٹ آف پینڈنسی تک آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 20 سال پرانے مقدمے بھی زیر سماعت ہیں، 25 سال پرانے بھی، 15 سال 18 سال بھی مقدمات زیر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سر اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں سر، جو عدالت کا وقت ہوتا ہے وہ بیسیکلی پبلک کا ٹائم ہوتا ہے۔ پبلک، چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی سپریم کورٹ ہے، اسی لیے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں، اور پبلک کے جو فنڈز ہیں، یہ پبلک کے ٹیکس کے پیسے ہیں، اسی سے سپریم کورٹ آف پاکستان چلتی ہے۔ اب سر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کتنے مقدمات ہیں جو پبلک کے ہیں اور کتنے مقدمات ہیں جو اشرافیہ کے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ میں اشرافیہ کو پبلک سے اس لیے علیحدہ کرتا ہوں، اس لیے اس کو سیگریگیٹ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ کے مقدمات ہیں سر 200 سے 250 سے زیادہ نہیں ہوں گے، یہ میرا اندازہ ہے، آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ایگزیکٹ فگر بھی لے سکیں گے، اور تقریباً اتنے ہوں گے سر، تقریباً 300 سے کم ہے۔ میں عرض کرتا ہوں سر، میں اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 55,800 مقدمہ جو ہے یہ اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کے ہیں، اور 200 مقدمہ جو ہے ان لوگوں کا ہے جو اس ملک کے اوپر رول کرتے آ رہے ہیں کئی نسلوں سے، یہ 200 مقدمہ ان کا ہے، جس کے لیے ابھی اب سپریم کورٹ کے وقت کا ذرا ریشو نکالیں ایک سال میں، آپ پچھلے 1 سال کا، پچھلے 2 سال کا، پچھلے 3 سال کا، بلکہ 5 سال کا، ایک ڈیکڈ کا ٹائم ریشو نکالیں، آپ دیکھیں گے کہ انہی 200 مقدمات میں ہماری ساری کی ساری سپریم کورٹ جو ہے وہ الجھی ہوئی ہے۔ ہر دوسرے مقدمے میں کہتے ہیں جی لارجر بینچ بنایا جائے، ہر دوسرے مقدمے میں یہ استدعا آتی ہے جی فل بینچ بنایا جائے۔ میں 25 سال سے سر وکالت کر رہا ہوں، اب میں سپریم کورٹ میں بھی انرول ایڈوکیٹ ہوں پچھلے 5 سال سے، تو ہم آتے جاتے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بینچ جو ہے وہ سر وہاں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کو سن رہا ہے۔ یہ جی سینٹ میں جو الیکشن ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا، یہ جی جو الیکشن جنرل الیکشن ہوا ہے وہ بھی درست نہیں ہوا، یہ جناب نیشنل اسمبلی کے اندر جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہ درست کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، آئے دن یہ جی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اس کے اوپر جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس مسئلے کو خود سے وہ دیکھنا تھا، یہ درست نہیں ہو رہا، تو وہ سارے کی ساری سپریم کورٹ جو ہے پورا سال جو ہے ہم نے دیکھا، اور آپ سب نے دیکھا، آپ کے صحافی جو ہیں وہ ساری چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ڈیٹا اور نالج ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، تو سپریم کورٹ کا سر اگر میں غلط نہ ہوں تو 95% جو ٹائم ہے وہ 200 کیسز لیتے ہیں، اور جو بقیہ کیسز ہیں 55,800 ان کے لیے جو ہے وہ ساری سپریم کورٹ پورے پاکستان 24 کروڑ عوام جو ہے وہ ان کے کیسز کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ وقت کی ضرورت تھی، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اور بھی کئی ممالک یعنی وقت کی ضرورت تھی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں مختلف ممالک میں یہ ہے بھی، اور ایک سیپریٹ وہ جو ہے وہ علیحدہ سے جو اشرافیہ کے کیسز ہیں، کانسٹیٹیوشنل کیسز یا ایک 199 سے جو رائز آؤٹ ہوں گے وہ وہاں چلے جائیں گے، اور باقی جو عام مقدمات ہیں عام لوگوں کے، دیکھیں سر اپیل جب سماعت کے لیے آتی ہے ان کا وقت ڈسٹرب نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے بڑی سر میں سمجھتا ہوں بڑا ہم لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں بطور لیگل فرٹینٹی کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ جاتا ہے
کرمنل سائڈ پہ اپیل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب جس کی اپیل جناب کے سامنے آ گئی ہے یہ تو اپنی سزا پوری کر کے گھر چلا گیا. اور اسی طرح سول مقدمات میں کہتے ہیں جی دادا نے کیس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا, پوتے کو انصاف ملا. تو پھر آپ سارے دیکھتے ہیں جب بریت کا اپنا کاغذ نکلتا ہے, وہاں سے لیٹر نکلتا ہے یا آرڈر نکلتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ 10 سال پہلے وفات پا گیا ہے. جی ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. جناب نعمان راٹھور صاحب بھٹی صاحب نے بڑا تفصیل سے اس کے اوپر جو ریزن ہے وہ دی ہے کہ جی کیوں ضرورت تھی. تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو کیا آئینی عدالت جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے, آپ کو وہ مقصد, کیونکہ امینڈمنٹس تو بہت آتی ہیں لیکن عوام تک ریلیف مشکل سے ہی پہنچتا ہے پاکستان کا جو حال ہے, آپ مجھے بتائیے کیا لگتا ہے کہ اس سے عوام مستفید ہوں گے؟ جی شکریہ شاہ صاحب. سب سے پہلے تو میں کنڈیم کروں گا اسلام آباد کے واقعے کو. جی بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور دہشت گردی کا, اور خاص طور پہ ہمارے فریٹرنیٹی کا لیے یہ بڑا المیہ ہے کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارے کیپٹل میں یہ سٹارٹ چیز, اور دہشت گردی دوبارہ اس کے اوپر کرتے ہیں بات, اور اس پہ ہو گئے جو آپ نے, اور جس طرح کہ بھٹی صاحب نے چیز بتائی ہے. دیکھیے جو 56,000 کے قریب جو مقدمات ہیں اس کے آنے سے بیٹرمنٹ آئی. پہلے تو 2 چیزوں کو انہوں نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے, یہ ایوالو ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اچھا یہاں ایک وضاحت چاہیے کیونکہ پہلے آئینی بینچ تھا جی جو کہ 26ویں ترمیم میں آیا, اب آئینی عدالت کا ہے. جی ہاں جی, اس کا کیا چیف جسٹس علیحدہ ہوگا؟ جی چیف جسٹس علیحدہ ہوگا. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس علیحدہ ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس علیحدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. اب ان دونوں کے جو جاب ڈسکرپشن ہے یا ان کے ایمبٹ میں جو چیز آ رہی ہے وہ بالکل ڈفرنٹ آ رہی ہوگی. اچھا اس امپیکٹ کیا آئے گا؟ ایک تو فوکس, آپ نے جو بڑی اچھی ابھی بات کی ہے کہ عام بندے کو کیا چیز ملے گی. جب ان کے پاس ٹائم ہوگا اور وہ کیسز سنیں گے اور کیسز سن کے اس پہ ججمنٹس اچھی دیں گے تو نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا. یہ پہلا اس کا جواب ہے. اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, کیونکہ ایک ہیومن کیپیسٹی ہے نا جی, 25 کروڑ عوام میں سے اگر آپ کے 17 ججز تھے جو بعد میں 33 ہوئے, اور اس طرح اگر یہ بڑھ جائیں گے ان کی تعداد اور ان کی ڈفرینشیٹ ہو جائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کس نے دیکھنا ہے اور روٹین کے مقدمات کس نے دیکھنے ہیں, تو اس سے امپیکٹ کیا آئے گا؟ جوڈیشری میں ججمنٹ, یعنی ہمارے لا میں ججمنٹ بہت اہم ہوتی ہے, وہ ڈائریکشن دیتی ہے نیچے والی عدالتوں کو. جو ڈائریکشن ملنی سٹارٹ ہوگی نیچے عدالتوں کا نظام بہتر ہوتا جائے گا. یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اور اس سے نقصان کوئی نہیں ہے جی. فائدہ نہ اس ملک کو اس وقت اس پہ کیا نقصان ہے, یعنی اس ڈبیٹ ہی ایک تو عوام جو اس کے اگینسٹ جو کہہ رہے ہوں گے, مجھے تو یہ بیٹرمنٹ لگ رہی ہے. جتنے زیادہ لوگ اوپر کی جوڈیشری میں اور ایون جو ہماری نیچے جوڈیشری ہے اس میں بھی تعداد ڈبل ہو جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف, جس طرح اوپر اگر 56 ہے تو نیچے لاکھوں مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. سو یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا اور وہ لازمی آئے گا, اور اس کا امپیکٹ میرے حساب سے چند دنوں میں ٹھیک آنا شروع ہو جائے گا. اچھا دیکھیں نا, جیسے ہی سوسائٹی ہم کہتے ہیں جی فلاں حکومتوں کے فیل ہونے سے یا حکومتوں کے ڈیسیژن میکنگ لے کے ان سے فائدہ حاصل نہ کرنے سے جو آپ کا نظام ہے نا اس کو آپ فیل یا کامیاب قرار نہیں دے سکتے. اس کی جو میرا خیال ہے آپ بتائیں گے اس کے اوپر. ارتقائی عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور معاشرہ جو ہے وہ پنپتا رہتا ہے. یہ جو ایک خول بن گیا تھا, ایک چیف جسٹس آ رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے, یہ جج اس کا, وہ جج اس کا, اور جناب ایک ہی چیف جسٹس, اور جب چاہتا تھا وہ اپنی ڈائریکشن جس طرف مرضی لے جاتا تھا. کیا اس بات سے جان چھوٹنے والی ہے؟ یہ ذرا مجھے بتائیں. جی دیکھیے یہ اس طرف مرحلہ جانا سٹارٹ ہو گیا ہے. کمیٹیز بننی سٹارٹ ہو جائیں گی, دونوں چیف جسٹس حضرات بیٹھیں گے, اس کمیٹی کا پارٹ ہوں گے. پوسٹنگ جو سب سے اہم چیز ہے, پوسٹنگ کا, کس کی پوسٹنگ کہاں ہونی ہے, اس پوسٹنگ کا بھی طریقہ کار سٹیپ وائز وہ بننا سٹارٹ ہو گیا. اور اس سے ملک یہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگا, جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگا, اور آگے ججز کو بھی ریلیف ملے گا. دیکھیے کسی جگہ پہ ایک فرد واحد نہیں, ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ سامنے آئیں گے. پہلے جو ڈائریکشنز ہیں وہ ہو سکتا ہے فرد واحد دے رہا ہو, لیکن اب یہ انسٹیٹیوشن بننا
پہلے بھی تھا لیکن اور والو ہونا سٹارٹ ہو گیا ایز اے ادارہ ایز اے ادارہ بہیو کریں گے ایز اے ادارہ بہیو کرے گا, اور جس کا پھر کیوں کرے گا کہ وجہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی بلیک میل نہیں جج ہوگا. بالکل ٹھیک. اور جب بلیک میل نہیں ہوگا تو اس کے ڈیسیژن صحیح آئیں گے, اور ڈیسیژن جب وہ اس میں خوف ختم ہو جائے گا, اس میں کوئی پریشر ختم ہو جائے گا, تو وہ ڈیسیژنز دے گا. اور ڈیسیژنز کیا ہیں جو اس کے سامنے پیش ہوئے, اور جلد سے جلد دینے چاہیے, تاکہ وہی جو آپ نے بات کی ہے کہ دادا نے اپلائی کیا تھا, اس نے پٹیشن دی, اب ڈیسیژن ہو رہا ہے پوتے کے, تو یہ بھی وہ آنسریبل بھی ہوں گے. اور درمیان میں ایک نسل بیچاری دفن ہو چکی ہے جناب. لوگوں کو ایگنی ہے, معاشرے کے اندر انصاف اگر نہیں ملے گا تو یہ معاشرہ اور بزنس دونوں چیزیں نہیں چل سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہ جو پوسٹنگ کی بات ہے, ٹرانسفر کی, ججز کی, یہ کچھ لوگ, کچھ ہمارے دوست اسلام آباد میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو اسی طرح ہو گیا جیسے بیوروکریسی مرہون منت ہے کہ جی فلان جگہ پہ لگنا ہے اور اس کے لیے سفارشیں کروائی جائیں گی کہ مجھے فلان جگہ پہ لگوا دیں. کیا اس طرح کا کچھ سلسلہ ہوگا یا یہ ادارے انڈیپینڈنٹلی اپنا بیہیو کریں گے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے, کچھ لوگ جو ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بات کرنی ہے کہ چونکہ یہ منیر بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ غلط ہوگی, ٹھیک, یہ شمسی صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ بات درست ہوگی. نہیں سر, دیکھیں لاجک سے بات کریں. ہمارے ساتھ والے ملک میں, انڈیا میں, جتنے بھی ہائی کورٹ کے ججز ہیں, جیسے ہی وہ ان کی ایلیویشن ہوتی ہے تو ان کو پوسٹنگ دوسرے صوبے میں دی جاتی ہے. بالکل, یہ مثال ہے آپ کے لیے. اور آپ کے پہلے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کے آئین کے اندر پہلے ہی آرٹیکل 200 موجود تھا, ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے یہ آرٹیکل موجود تھا. اس میں ایسی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک سابق چیف جسٹس صاحب کی بیگم صاحبہ سندھ ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہوئیں, میں نام نہیں لیتا. ان کو, چونکہ وہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد میں رہتے تھے, اسلام آباد کے چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, تو ان کی بیگم صاحبہ کو وہاں اسلام آباد میں فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا. کہاں سے؟ سندھ ہائی کورٹ سے. اور وہ آرٹیکل 200 اگر نہیں موجود تھا اس کے کئی لوگوں نے وہ ان کا اپنا ایک سوچ تھی, کئی لوگوں نے اس کے خلاف مختلف صوبوں کے اندر کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ڈالی کہ یہ جو ہے وہ جو ٹرانسفر ہوئی ہے یا پوسٹنگ ہوئی ہے یا نہیں. اس کانسٹیٹیوشن جو مختلف صوبوں کے اندر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن فائل ہوئی, مجھے پتا ہے اس بات کا, اور اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر, اور میرے خیال میں بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ پٹیشن فائل ہوئی. اور پھر وہ پٹیشنز جو ہے مختلف کورٹس نے ڈیسائیڈ کی اور اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کا وہ جو آرٹیکل 200 ہے وہ پہلے بھی انفیلڈ تھا, انووک ہو رہا تھا, لیکن اب اس کو میں سمجھتا ہوں, پہلے تو صرف یہ چیف جسٹس کا اختیار تھا, اب سر اس اختیار کو انہوں نے بڑا ایک ایکسپینسو کر دیا ہے کہ جو زیادہ جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں وہ سر اس کو دیکھیں گے ٹرانسفر پوسٹنگ کو, اور اس میں دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب ہوں گے, فیڈرل جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہوں گے, سینئر 3 جج ہوں گے سپریم کورٹ کے, اور اس میں لا منسٹر صاحب ہوں گے. یعنی 10-12 لوگ بیٹھ کے اگر کسی جج کی ٹرانسفر کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو ججز کی ایلیویشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں, جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, تو پھر اس کی پوسٹنگ جو ہے یا ٹرانسفر جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کون سی لیگیلٹی ہے, کون سی امورل. اچھا نعمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف نے پرائم منسٹر کی امیونٹی جو ہے وہ انہوں نے کہا جی اس کو نکالیں, پرائم منسٹر عوام کے آگے جواب دہ ہے, اس کا احتساب ہونا چاہیے, عوام کرتی ہے ووٹس کے ذریعے, تو اس کو انہوں نے کہا جی مجھے امیونٹی نہیں چاہیے, پرائم منسٹر کو امیونٹی نہیں چاہیے. پریزیڈنٹ نے لے لی تاحیات, یعنی وہ کار بھی جائے گا نا. اب اس میں وضاحت کی ضرورت ہے. اب پریزیڈنٹ ریٹائرڈ ہو گیا ہے, چلا گیا ہے, خدا نخواستہ اس کو غصہ آتا ہے, وہ کسی کو گن سے شوٹ کر دیتا ہے یا کوئی اس قسم کا واردات ہو جاتی ہے یا کسی ڈکیت گینگ دا سربراہ بن جاتا ہے, تو پھر دسو کی بنے گا پاکستان دا یار. شمس صاحب اس کے بھی 2 ورژن, یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں, یہ وکلا ہی بتا سکتے ہیں. جی اس کے 2 ورژنز ہیں جو امیونٹی آئی ہے. جی پہلی تو امیونٹی کی یہ سمجھ آ رہی ہے, یا پھر کچے کے ڈاکوؤں کی سربراہی لے لی جاتی ہے بعد میں, پھر کیا ہوگا؟ وہ تو پریزیڈنٹ پارڈن بھی دے سکتا ہے, اس کے تو یہ میں کہہ رہا ہوں پارڈن دے سکتا ہے. وہ یہ خطرناک بات ہے کہ نہیں؟ خطرناک بات ہے بھی. اچھا, اور جس وجہ سے انہوں نے دیا, جی دیکھیے وہ جو پرائم منسٹر صاحب کو جو امیونٹی انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں لینی, اس کے 2 وجوہات ہیں. پہلی چیز ہے کہ اگر ان پرائم منسٹر کو ملتی ہے
تو پھر دوسری طرف سے عمران خان صاحب کو بھی اوئے ہوئے ہوئے بریت ملتی ہے بریت ملتی ہے۔ تو نئے قانون کے تحت یہ ٹیکنیکل طور پہ یا تو سب پہ اپلائی ہوگا یا کسی پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اچھا پچھلے والے پریزیڈنٹ صاحب شاید یعنی میں مردہ مر جاواں میرا دشمن نہیں بچنا چاہیے سو میرے صاحب میں اس وجہ سے آئی، ورنہ ان کو بھی امیونٹی تھی، ورنہ ان کو بھی مل جانی چاہیے۔ اچھا جو امیونٹی کی چیزیں دیکھیے جی، نہیں اگر پائندے مقدمات بقایا ہوندے پائندے تو شاید لے لیندے ہو، ٹھیک ٹھیک۔ اور اگر دوسری طرف یہ بھی ہوتے، اگر نہیں میں یہ کہتا ہوں عمران خان بھی ہوتے یا کوئی بھی ہوتا، اور اگر دوسری دشمن کو فائدہ مل رہا ہوتا وہ بھی نہ دیتے، خان صاحب نے اکثر کیتا ہے ویسے، کوئی بھی ہوتا ہے، کیونکہ کابینات اور چیزیں دونوں طرف سے اسی طرح چیز چل رہی تھی، ہر کوئی اپنا بینیفٹ، عوام کا بینیفٹ نہیں دیکھ رہے تھے۔ زبردست بات ہے یہ۔ دوسری چیز جو اس میں سب سے اہم ہے، دیکھیں جی امیونٹی اس حد تک تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ملک میں بعض کا سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، عوام کے ناپسندیدہ فیصلے ہوتے ہیں، نہیں وہ ملک کی فیور سر پریزیڈنٹ کو نہیں، پریزیڈنٹ کو اپنے جو اس نے ایز اے پریزیڈنٹ ڈیسیژن میکنگ کی ہوتی ہے اس کی امیونٹی آلموسٹ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، بالکل ہے، لیکن یہ جو امیونٹی ہے کہ اس کے بعد بھی امیونٹی ہے تاحیات، جی وہ تاحیات جو ہوگی جی وہ تاحیات ہے، اور ان کا رائٹ بنتا تھا 2/3 میجورٹی سے انہوں نے قانون میں چینج کر دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چیف ہیں ان کو بھی انہوں نے امیونٹی دی۔ اچھا پوچھنا یہ ہے، ہم نے بریک پہ جا رہا ہوں اپنے مہمانوں سے، کہ کیا اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے علوی صاحب، یا ان کو یہ بھی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یا صرف زرداری صاحب کو یہ فائدہ ہوگا، یا آنے والے پریزیڈنٹ کو فائدہ ہوگا، یہ سوال ہے۔ لیکن اس کے بعد بریک پہ جانا ضروری ہے۔ جو ہی واپس آتا ہوں تو مہمان گرامی موجود ہیں، سوالات بھی موجود ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہم کر رہے ہیں، اگر ہم پورے اپنا 59 کے 59 جو آرٹیکلز ہیں ان کے اوپر جب بات کریں گے، یا اپنا ایک ایک کر کے، تو کئی پروگرامز ضروری ہیں، لیکن میں بڑی اہم باتوں پہ اس پہ میں کنکلوڈ کر کے پھر میں آگے دہشت گردی پہ بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو ذرا بتائیے بھٹی صاحب، نعمان صاحب نے تو اپنی وضاحت کر دی، کیا یہ پچھلے پریزیڈنٹ کو بھی امیونٹی اسی طرح ہوگی جو گزرے ہوئے پریزیڈنٹ ہے، یا آنے والوں کو ہوگی آج کے بعد؟ جی بات یہ ہے کہ سر آرٹیکل 12 ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، جو ریٹروسپیکٹیو افیکٹس کو ڈیل کرتا ہے، یہ بھی فنڈامنٹل رائٹس میں سے ایک رائٹ ہے۔ جو آج امینڈمنٹ آئے گی وہ آج سے آگے انفورس ہوگی ریٹروسپیکٹیولی، پیچھے والے کوئی بھی آج جو قانون سازی ہوگی آج سے وہ آگے جائے گی، یعنی موجودہ حالات اور فیوچر۔ جی جو کچھ ہمارے قوانین ایسے ہیں، جیسے نیب آرڈیننس ہے، اس میں انہوں نے جب نیب آرڈیننس آیا تو انہوں نے کہا جی یہ پچھلے 20 سال کو بھی ڈیل کرے گا، لیکن اس کو کبھی بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی آئینی ماہرین جو ہیں قوانین کے، جو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا، کبھی اس کو اچھا نہیں اس کو کنسیڈر کیا، کرتے تو رہے کہ آج قانون آ گیا، لیکن اس سے پچھلے 20 سال پسندیدہ چیز نہیں تھی، ناپسندیدہ قانون، چونکہ یہ متصادم ہے آرٹیکل 12 کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے۔ پھر آرٹیکل 8 کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو قوانین آئین سے متصادم ہوں گے بالکل ٹھیک، وہ جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، تو مطلب وہ ایک چونکہ وہ طاقتور ایک حلقے کے لوگ لے کے آتے ہیں، پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق وہ لے کے بھی چلتے ہیں، تو جو آج امینڈمنٹس آئی ہیں ان کے فیکٹس آج سے آگے ہوں گے، کل پاس ہوئے تو اس کا مطلب ہے اس سے آگے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ہم تھوڑا جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ ہے، کیونکہ اے تہاڈا پروگیٹو بھی ہے نا، فوجیاں نال رشتہ داریاں جڑیاں تہاڈیاں ہیگیاں، اپنا جوائنٹ چیف آف سٹاف اب فارغ سمجھیں، ٹھیک ہے، اور چیف ڈیفنس آف، ٹھیک ہے، اس کا جو ڈیزیگنیشن اپنا چیف آف آرمی سٹاف کو بھی وہی ڈیل کریں گے، چیف آف ڈیفنس۔ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑا پازیٹیو ہو گیا، اور اس کی بڑی شدت سے احساس تب ہوا ابھی 9 مئی کے واقعات میں۔ دیکھیں یہ تینوں جو ڈیفنس ہے کیا، وہ ڈیفنس ہے کیا، پہلے اس کو سمجھنا میں کہوں، ڈیفنس میں تینوں چیزیں ہیں کہ بری، فضائیہ اور بحریہ۔ اب ان تینوں کے درمیان میں ایک کوارڈینیشن چاہیے جو چیف آف
स्टाफ कर रहे थे, ज्वाइंट चीफ कर रहे थे। अब उन्होंने एक ही, यानी उनकी कमांड की कुछ चीजें एक रस्मी होती हैं, कुछ ऑपरेशनल होती हैं। बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने उसको ज्वाइंट कर दिया और मैं तो ये समझता हूं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उस पे डबल जिम्मेदारी, एक तनख्वाह पे वो उससे 2 काम ले रहे हैं। तो लेकिन उसका फायदा मुल्क को क्या होगा कि वो तीनों के दरमियान में जो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन है वो और आसान, कोलैबोरेशन जो है, यस, वो कोऑर्डिनेशन, देखिए जंग में वो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोऑर्डिनेशन ना होती, देखिए ये जो कि हुई 10 मई को, 10 मई को हुई, 10 मई को हुई। और देखिए अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया, उस सिर्फ एक मार्के से आपके मुल्क का पूरी दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। और उस रिस्पेक्ट बढ़ने की वजह से और इवॉल्व होने की वजह से डिफेंस की जो जरूरियात थी, वो जरूरियात होने की वजह से ये इवॉल्व किया गया। और मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, एक ओहदा खत्म करके दूसरा एक ही बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी 2 दे दी गई और वो इफेक्टिवली चलाएंगे, यानी वो इफेक्टिवली इसके ऊपरदार है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑलमोस्ट वो निभा रहे थे, जो निभा रहे थे। अब आइन में आ गई, आइन में आ गई, पहले वो अपना ऑफिशियली निभा रहे। अच्छा सर, अपना भट्टी साहब ये अपनी जगह पे मौजूद, अब ये हम 27वीं तरमीम हो गई, बिस्मिल्लाह, अब अवाम बहस भी करती रहेगी कि इसमें कौन सा आर्टिकल डाला है, वो नहीं डालना चाहिए था, अब 28वीं तरमीम में इसको निकाला जाए, चलता रहेगा, हम आपसे पूछते रहेंगे, आप आइनी माहिरीन हैं, आप कानूनदान हैं, ज़ाहिर है आप बताते रहेंगे। लेकिन मुझे बताइए कि हमने 10 में ही कर लिया, अब हमने देखा, हम समझ रहे थे कि इंडिया जो है वो शायद होश के नाखून लेगा, अब वो प्रॉक्सी पे उतर आया, अफगानिस्तान के ज़रिए चढ़ दौड़ा, यानी बाकायदा तौर पे अनाउंस करके उन्होंने टारगेट किया इस्लामाबाद को, जो मैं समझता हूँ इस पर कोई बुरा मनाता है तो मनाए, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को ये पता है, और ख्वाजा आसफ ने भी ये बताया और मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बताया कि उन्होंने धमकी दी है कि हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे, और ख्वाजा आसफ वहाँ से उठे, उन्होंने कहा जी पहले तो असी तुहाडे नाल निबड़ांगे, हुण बाद विच असीं गलबात करांगे। अब ये जो रवैया है भारत का हमसाया होने के नाते से, वो देख भी रहा है कि हम एटमी ताकत हैं और हमारी जो अपना उससे बेहतर क्वालिटी के हमारे पास हथियार भी हैं और बेहतर ऑपरेशनल मामलात हैं हमारे, तो क्यों ये एटमी जंग छेड़ना चाहता है? उसको खतरात की समझ क्यों नहीं आ रही? एक तरफ वाना में वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर वो जो पता चल गया वो कौन लोग हैं, अफगानी हैं, पकड़े गए हैं, और इस्लामाबाद वाले भी पकड़े गए हैं जो एंटरटेनर थे जिन्होंने वहां तक पहुंचाया था, फैसिलिटेटर जो थे। तो मुझे बताइए कि जब ताने बाने रॉ के साथ मिल रहे हैं, अफगानियों के साथ मिल रहे हैं, हम सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, तो क्यों ये पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना के रखे हुए हैं ये मुल्क? देखिए सर, हमारे बुजुर्ग जो है ना वो ये बात करते होते थे कि अल्लाह ताला दुश्मन भी को दाना देवे। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन भी आपका कोई गैरतमंद हो तो आप दुश्मनी भी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। देखिए जब वो मैदान में आके इतना बुरी तरह डिफीट हुए और वो समझते थे कि हम बहुत बड़े कोई हैं और ये पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और एक छोटी सी फौज है, या जैसे भी उनका एक माइंड सेट था, या शायद जो हमारे एक सहाफ़ी थे जी, मैं मीर साहब का नाम अक्सर नहीं लेना चाहता, दोस्त भी हैं हमारे, उन्होंने ये कोट किया था, जबकि ये अंदर की बातें कोट नहीं करनी चाहिए, कि हमारे एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि हमारे पास टैंकों के लिए तेल नहीं है। तो ये उस बात को जब लिखा, पढ़ा, जब प्रोग्राम्स में डिस्कस किया सर ये है, तो उसके बाद इंडिया जो है वो हमारे नौजवानों को धमकियां देना शुरू हो गया। देखिए सर, ये वो कौम है जो जहाद को अपने लिए राह निजात समझती है। ये वो कौम है, अगर टैंक नहीं होगा, टैंक में तेल नहीं होगा तो ये टैंकों के आगे लेट जाते हैं, अच्छा बम बांध के नीचे घुस जाते हैं, टैंकों के नीचे लेट जाते हैं। ये साबित किया 1965 वाली वॉर के अंदर। ये इस कौम से लड़ना सर बड़ा मुश्किल है, इस कौम को डिफीट करना बड़ा मुश्किल है। इस कौम की मैं समझता हूँ जो सिपाही हैं या सालार हैं उनके साथ लड़ाई इनके लिए मुश्किल है। ये कमीनगी की हद होती है कि जब आप अपना सीना तान के मैदान के अंदर आके लड़ नहीं सकते तो फिर आप प्रॉक्सी वार शुरू करते हैं। बिल्कुल। कभी आप अफगानिस्तान के कंधे के ऊपर रखते हैं, कभी आप मासूम लोगों को टारगेट करते हैं, कभी आप जो है नहत्ते वकला के ऊपर हमला कर देते हैं, कभी आप APS में मासूम बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं, कभी आप जो है किसी हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर देते हैं, कभी आप मैं समझता हूँ एक सिटीजन्स के ऊपर हमला कर देते हैं।
میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمناک بات ہے. پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے انڈیا کی. یہ جو تلملاتے پھر رہے تھے ان کے پرائم منسٹر مودی صاحب پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ جو مجھے زخم دیا گیا ہے, ان کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ جو زخم مجھے دیا گیا ہے مجھے رات کو سونے نہیں دیتا, مجھے چین نہیں آنے دیتا. اور جو ان کے پارلیمنٹیرین نے اور جو وہاں کی عوام نے اس کی درگت بنائی, ابھی تک بنا اب وہ کسی طور پہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی فیس سیونگ کرے. اب وہ فیس سیونگ کے لیے جو ہے معصوم نہتے پاکستانیوں کے اوپر حملے کروا رہا ہے, مختلف انسٹیٹیوشن کے اوپر حملے کروا رہا ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے, وہاں پیسہ انویسٹ کر کے. اور میں سمجھتا ہوں افغانی جو ہیں ان کو پاکستان نے 25 سال ان کو ہوسٹ کیا اس ملک کے اندر. جتنی سخت رجیم ہے ان کی, ہم نے ان کو سر گھر دیے, ان کو پالا, ہم نے, ہماری قوم نے ایجوکیشن دی, ہم نے فری ایجوکیشن, یہاں سر رہائشیں دی سر, یہاں کاروبار میں شیئر کیا, یہاں ان کو بزنس دیا, ایجوکیشن دیا, پاسپورٹ دیا, ان کو یہاں پلیس کیا, اور اپنے اتنی بڑی عوام کے درمیان ان کو ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے ساتھ رکھا. ان کو تو میں سمجھتا ہوں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جب وہ کسی غیر مسلم کے کہنے پہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں چند ٹکوں پیسوں کی خاطر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے قابل افسوس بات, قابل مذمت بھی ہے, شرمناک بھی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا راٹھور صاحب, میرا اور آپ کا موقف بہت پہلے سے یہ رہا ہے کہ ان افغانیوں کو ایک ہاتھ میں رکھا جائے. جس طرح ایران نے باڑ لگا کے اپنے شہروں میں داخل نہیں ہونے دیا, وہیں پہ ان کو رکھا اور اپنا خانہ بدوشوں کی طرح نہ انہیں پراپرٹی خریدنے دی, نہ انہیں شہریت دی, نہ اپنا پاسپورٹ استعمال کرنے کی اجازت دی. یہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں, کہتے ہیں نا ہاتھاں نال دتی ہوئی ہیں دنداں نال کھولنیاں پیندی ہیں, تو اب یہ دانتوں سے ہمیں کھولنی پڑ رہی ہیں. اور وہ ہمیں دھمکی دیتے ہیں بیٹھ کے کہ ہم اسلام آباد اور لاہور اور یہ وہ شہروں کے نام لے کے کہ ان کے راستوں کو بخوبی جانتے ہیں اور ہمیں سب پتہ ہے یہ وہ فلاں فلاں بلا بلا. ایون خواجہ آصف نے بہت ایک مثال دی کہ وہ اتنی ہمدردیاں حاصل کر چکے ہوئے ہیں کہ میرے ایک ورکر ہے پرانی, وہ اپنا کہتی ہے کہ میرے ہاں ایک افغانی ہے, ان کو نکالا جا رہا ہے تو وہ میرے اپنے ہیں, ان کو رکھا جائے نکال. یعنی اتنی اس حد تک وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں, آپ کے لوگوں کے ہمدردی حاصل کر چکے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دی ہیں اب دانتوں سے بھی مشکل سے کھل رہی ہیں, تو اب بنے گا کیا؟ جی دیکھیے, بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کو پراپر عزت دی, کاروبار میں سارا کچھ شراکتیں تھیں ہر چیز کی, اور سب سے کہ وہ مسلمان تھے اور مسلمان بھائی سمجھ کے ہم نے ان کے ساتھ کیا. اب وہ جو کام کر رہے ہیں نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے, کسی نہتے مسلمان کو مارنے کا اسلام تو اجازت نہیں دیتا, کسی انسانیت میں کسی بندے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا, مسلمان تو دور کی بات, اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اب لیکن اگر ایک باطل آپ کے اٹیکنگ پوزیشن, سر قرآن نے بتا دیا نا آپ کو, منافقین کی طرف اشارہ کر دیا, اور پھر آیتیں مسلسل بار بار قرآن فرماتا ہے, قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے مخاطب ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم فساد ختم کرنے آئے ہیں, دراصل فسادی یہی ہوں گے. بالکل سے, بالکل اسلام کا نام لے کے. دیکھیں آپ کی جو ملکی جو سیاست ہے, جو قیادت ہے ہماری, جو کہ سپہ سالار نے ان کو وارننگ بھی دی, ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا, ہمارے وزیر داخلہ نے بھی کہا, ہم ہر بندوں نے ان کو وارن کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو وارن کیا کہ بھائی آپ یہ ایکٹ کیوں کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ ایکٹ سے باز نہیں آئیں گے, یہ اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اور ہم کسی دہشت گردی کا پارٹ بھی نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان نے اناؤنس کر کے حملہ کیا, امریکنز نے اس کی جو ہے تصدیق کی کہ ہمیں پاکستان نے بتا دیا تھا کہ اب ہم اتنی دیر بعد حملہ کرنے جا رہے ہیں اور فلاں فلاں جگہ کو ٹارگٹ کریں گے, پبلک کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس کا کریڈٹ بھی لیا. تو یہ جو ہندو بنیا ہے اب یہ کرے گا کیا؟ کیونکہ اگر دنیا کے سامنے مانتا ہے, آپ نے کہا نا کہ وہ اپنا بگلے بجا رہا ہے اور وہاں پہ اپنا عوام کے آگے جواب دہ ہے, تو وہ کیسے سرخرو ہو سکتا ہے؟ وہ تو دنیا میں اگر بتائے گا کہ دہشت گردی میں کروا رہا ہوں تو وہ تو پکڑا جائے گا, پوری دنیا کہے گی یہ دہشت گرد ہے. تو اب کیسے وہ عوام تو اس کی اب راضی نہیں ہوگی چاہے جو مرضی کر لے. شمشید صاحب, لکیلی میں 10 مئی والے واقعے جو کا میں اس لیے وٹنس ہوں
کہ ہم پاکستان سے ایک 30 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا جو پاکستان کوکس کے ہیڈ جو تھامس سوزی ہیں وہاں نیو یارک سے جو کانگریس مین ہیں، اور جنرل جو جیک برگمین ہیں مشیگن سے کانگریس مین ہیں، ہم ان کی انویٹیشن پہ وہاں گئے ہوئے تھے. اچھا. جس دن رات کو پاکستان نے اٹیک کیے ہیں اس سے اگلے دن ہمارا پروگرام تھا کیپٹل ہل کے اندر، ان کی پارلیمنٹ کانگریس کے اندر ہمارا پروگرام تھا. مجھ سمیت 30 لوگ اس بات کے وٹنس ہیں کہ کس طرح سے جو انڈین پرائم منسٹر نے بار بار رابطہ کیا ٹرمپ سے، اور یہ بات اس بات کا انہوں نے اظہار کیا ہمارے سامنے، کہ ساڑھے جان چھڑاؤ. اور یقین کریں کہ نہ صرف بلکہ اس بات کی وہ خاتون جو کانگریس جو پاکستان کوکس کے ہیڈ جو ہیں تھامس سوزی کی جو سیکرٹری تھیں وہ ایک انڈین سکھ خاتون تھی، وہ اس بات کی وٹنس ہے کہ اس کے ذریعے انہوں نے رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے یہ بار بار کہتے رہے کہ ہم نے رکوائے، اور خود سے رابطہ کیا پھر ترلے کیے. اور چونکہ اس پاکستان کو یہ جو دونوں لوگ تھے جن شخصیات کا میں نے نام لیا اس کے ذریعے پاکستان سے رابطہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو پھر ان کے پاس یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی جس کا اظہار انہوں نے 30 لوگوں کے سامنے وہاں کانگریس کے اندر کیا، ہمارے سامنے، میں خود وٹنس ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہزیمت انہوں نے فیس کی، جس طرح سے انہوں نے منتیں اور سماجتیں کر کے جان چھڑائی، اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کیا، اور انفارچونیٹلی اس دوران بھی ہم نے تو کہہ کے حملے کیے، اور ان کے فوجی ایریاز تھے ان کی چھاونیاں جو تھیں کہہ کے بتا کے وقت بھی بتا کے حملے کیے، جس کو وہ ہمارے چیزوں کو ہمارے جو ہے مزائل کو وہ انٹرسیپٹ بھی نہیں کر سکے. اور یہااں دیکھیں جو انہوں نے حملہ کیا، جو مریدکے میں حملہ کیا وہ ایک مسجد کے اوپر کیا، جو بھاولپور میں حملہ کیا اس میں بھی ایک مسجد کے اوپر حملہ کیا جس میں بچے اور عورتیں بھی شہید ہوئی مسجد کے ساتھ جن لوگوں کے گھر تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ ان کی ویلیوز جو اخلاقی ویلیوز ہیں، نہ ان کے اوپر جو ایک ہائی مورل ویلیوز کے اوپر جو ہے وہ فوجیں لڑتی ہیں اور قومیں کھڑی ہوتی ہیں. ان کے پاس سر کوئی ایسی چیز تھی نہیں. اور انٹرنیشنلی جس طرح سے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نے اس حملے کو، ہمارے جو پاکستان کی جو جنگ ہے اس کو جیتنے کے حوالے سے جو پوری دنیا کے سربراہان نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کی قیادت کو اور ملٹری قیادت کو جس طرح سے مبارکبادیں دیں، جس طرح سے ٹرمپ نے جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ روزے روشن کی طرح بالکل عیاں ہے کہ اس جنگ کو جو ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ ایک ناقابل شکست قوم ہے، اور اس کو کسی طور پہ شکست نہیں دی جا سکتی. اور پروفیشنلی ہم نے اس کو ڈیل کیا. اچھا نعمان صاحب، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا جو میں بھٹی صاحب کو سوال کیا تھا کہ اب یہ عوام کو تو دہشت گردی تو وہ کرا رہے ہیں، ہمارے جو ایجنسیز نے بھی بتا دیا، بندے پکڑے گئے، روٹس بھی پکڑے گئے، اب ہم انٹرنیشنلی بھی بتائیں گے. وہ اپنی عوام کو کیسے بتائے گا کہ میں دہشت گرد ہوں؟ وہ تو جی اب وہاں اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی، مودی سرکار کے خلاف اندر سے اپوزیشن کی، اور ہر جگہ سے آواز اٹھنی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور وہ کمزور ہوتے گئے. اب وہ بھی جس طرح یہاں کی عوام اب ایجوکیٹ ہو چکی بھی ہے، میڈیا نے اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے، وہاں کی عوام بھی بڑی ایجوکیٹ ہے. سر سوشل میڈیا کا دور ہے، بنے گا اب وہ بیوقوف نہیں بن رہے، ان کو پتہ ہے کہ اسٹنٹ کھیلے گا. اب جو یہ دھماکہ ہوا ہے دہلی والا، وہیں وٹنسز سامنے آ گئے، اب تو موبائل سے ویڈیو بنتی ہے، اپلوڈ ہو جاتی ہے. تو اب وہ پیچھے نہیں چھپ سک رہا تھا، اور سب کو پتا تھا کہ الیکشن کے دنوں کی وجہ سے سمپتھی ووٹ نہیں اب پڑے گا. ٹھیک، اب وہ یعنی وہ دلی والا جو پہلے جو ہمارے اوپر الزام لگاتا تھا وہ لگا ہی نہیں سکا، اناؤنس ہی نہیں کر سکا کہ پاکستان نے کروایا، کیونکہ وہ دہشت گرد اب اس کے کرائے کے بدماش ہو چکے ہیں افغانی. اور وہ کھل کے بات کریں جی جب کا بات چل گیا، دیکھیں وہ کیونکہ کرائے کے بدماش اب اس کے پاس ہیں. اور وہ دیکھیں وہ اب اپنے ملک میں بھی اپنے بندوں کو استعمال کر کے الزام لگانے کی کوشش تھا، وہ بھی اس کا زیرو ہو گیا. پلس اس نے یہاں سے پراکسی وار سٹارٹ کی، ہم نے تھریٹ کر دیا اور بالکل کلیئر کہا کہ اب وارن کر دیا بھی، اب تمہیں اب ایئر اسٹرائک پہلے کی تھی، اب تھرو آؤٹ بومبنگ کر دیں گے. اور یہ امریکن آرمی اور پھر اب اس کو پاکستان آرمی 27ویں ترمیم کے بعد پتہ چل گیا کہ چیف آف ڈیفنس ایک ہی ہے اور تینوں فورسز کا وہی ہو کے، اور وہ پوری کوارڈینیٹڈ ہو کے ہوگا جب حافظ سید عاصم منیر. ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح جی. اپنا بھٹی صاحب پروگرام کے آخر میں کیا آپ اپنا میسج کوئی قوم کے نام؟ سر بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قوم کو
यूनाइट होना चाहिए, ठीक। हमें तमाम अदारों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और देखिए सर, पूरी दुनिया में हम जिस जमहूरियत का जिक्र करते हैं या कहते हैं कि जी हमारे जी डेमोक्रेटिक ये चीज़ें हो गई, ह्यूमन राइट्स का ये हो गया, फलाना हो गया, ये एक अपनी चॉइस के ह्यूमन राइट्स चाहते हैं, अपनी चॉइस के लोग फैसले चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के जज चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की जमहूरियत भी अपनी मर्ज़ी की लोग चाहते हैं। देखिए सर, अमेरिका के अंदर ये पिछले इलेक्शन में मैं सारे इस बात के विटनेस हैं कि ट्रंप बड़ी भारी अक्सरियत से जीता, और जीतने के बाद उसके हमायतियों ने वाइट हाउस के ऊपर कब्जा कर लिया। 9 मई के तरह के वाक़यात की तरह वहाँ अमेरिका के अंदर 1000 लोगों को वहाँ की अदालतों ने 10-10 साल की सजाएं दी, और ट्रंप जब प्रेसिडेंट दोबारा बन के आया तो उसने अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर से लोगों को रिलीज़ किया। देखिए सर, ये वो उनका जो फेस है, वो जो कभी कहते हैं हमें पाकिस्तान के अंदर हमें कभी इस तरह से इंटरनेशनली वो करना चाहते हैं विक्टिमाइज कि जी आपकी जमहूरियत दुरुस्त नहीं है, कभी कहते हैं जी आपके पास आपके ह्यूमन राइट्स नहीं है। मैं ये बात देखिए सर, उनके पास भी इसी तरह की है। पूरी दुनिया में जमहूरियत जो है 4 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर नहीं होगी। जनरली मैं समझता हूँ एक कंट्रोल्ड किस्म की डेमोक्रेसी है। इसमें मैं समझता हूँ कि आप जो हमारी आइनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, मेरी ये भी गुजारिश होगी अरबाब इख्तियार से कि कोई इस तरह का तरीका वज़े करें जिससे पाकिस्तान आगे जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा मॉडल लेके आए गवर्नमेंट का जिससे पाकिस्तान आगे जाना चाहिए, ये बड़ी खूबसूरत बात है। पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, इस कौम को तरक्की करनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का ये वर्ल्ड जो है ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली गई है। हमारा फोकस ही अमन में और प्लस आपकी तरक्की में होना चाहिए। वो तरक्की अगर मुल्क कर रहा होगा तो अवाम को। चाइना में सर कौन सी जमहूरियत है? बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नौमान राठौर साहब, मुनीर हुसैन भट्टी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, लेकिन आज मैं उन लोगों को जो कि बेशक रियासत पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों या बैरूनी दुश्मन हों या हमारे मुनाफिकीन हों, मैं एक बात कर देना चाहता हूं कि उनको ये इल्म होना चाहिए कि हमारी फोर्सेस, हमारी कौम, हमारी एजेंसीज हमावत दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, बल्कि उनको फिन्नार करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, जितनी आसान आपने लिया हुआ था पाकिस्तान को, कि जो घर से ओढ़ के निकले थे मोम की चादर, जो घर से ओढ़ के निकले थे मोम की चादर, पता चला उन्हें रस्ते में आफताब है क्या। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।